अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम तौबा के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं और अल्लाह के करीबी बन सकते हैं। तौबा के ज़रिए हम अल्लाह से उसकी दोस्ती हासिल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तौबा का मतलब है वापस आना या पलटना। इस्लाम में तौबा का मतलब होता है अपने गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की तरफ पलटना, उससे माफ़ी मांगना और बेहतरीन रास्ते पर चलना। हर इंसान से गलतियां होती हैं और तौबा उसी पल को दिखाता है जब एक इंसान अपनी गलती का एहसास करता है और अल्लाह से वापस जुड़ने की कोशिश करता है। अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद है जो अपने गुनाहों पर नदामत महसूस करते हैं और उसकी तरफ पलट आते हैं, क्योंकि ये उनके दिल से आती हुई इखलास और बेहतरी की तमन्ना को दिखाता है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कह दो ए मेरे बंदो, जिन लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया है अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर सकता है, वो बख्शने वाला और मेहरबान है। तौबा से जुड़ा हुआ पहला वाक़या जो कुरान में आता है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा का है। जब वो दोनों जन्नत में थे, उनको एक दरख्त के पास जाने से मना किया गया था, मगर शैतान के वसवसों में आके उन्होंने वो काम कर दिया जो उन्हें मना किया गया था। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने अल्लाह से तौबा की और अल्लाह ने उन्हें माफ़ी भी दे दी। अल्लाह ने उन्हें ये अल्फाज सिखाए, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है और अगर आपने हमें माफ़ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि उनके गुनाह इतने बड़े हैं कि अल्लाह उनको माफ़ नहीं करेगा। ये गलत फहमी है, क्योंकि अल्लाह की रहमत से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह की रहमत तो बेपनाह है और वो हर उस शख्स को माफ़ कर सकता है जो सच्चे दिल से उसकी तरफ पलट आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि एक बार तौबा करने से बस काम हो गया है, मगर इस्लाम में बार बार तौबा करने का हुक्म है, क्योंकि ये इंसान का दिल और उसकी रूह को पाक करता है। जब इंसान लगातार अपने गुनाहों का एहसास करता है और उस पर तौबा करता है तो वो अल्लाह से और भी करीब हो जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो गुनाह करते रहे और फिर तौबा कर लेंगे, मगर सच्ची तौबा वही है जो दिल से की जाए और जिसमें आगे कभी ना करने का इरादा हो। अगर एक शख्स बार बार ये नियत से गुनाह करता है कि वो तौबा कर लेगा, तो ये उसके इरादे की कमी को दिखाता है और ऐसी तौबा का असर कम हो सकता है। तौबा इंसान के दिल को साफ और उसके गुनाहों का बोझ हल्का कर देती है। जब एक शख्स सच्चे दिल से तौबा करता है, वो अल्लाह की तरफ झुकता है और अपने गलतियों को मान लेता है। ये एक रूहानी सफ़र होता है जो इंसान को अल्लाह से और करीब कर देता है। हर वक्त तौबा और इस्तिग़फ़ार से इंसान का दिल नरम और पाक होता है। ये एक ऐसी कुर्बत को जन्म देता है जो अल्लाह और उसके बंदों के बीच का रास्ता आसान और मजबूत बनाता है। इन सब बातों से ये साबित होता है कि तौबा सिर्फ़ एक अमाल ही नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ पलटने का एक तरीका है जो हमेशा हमें अल्लाह की रहमत और उसके करीब ले जाता है। तौबा का असल मकाम तब हासिल होता है जब ये पूरे इखलास और शर्तों के साथ की जाए। इस्लाम में तौबा की कुछ ज़रूरी शर्तें हैं जो इस अमल को मकबूल बनाती है। आइए इन 3 अहम शर्तों को समझते हैं। पहली शर्त है दिल से नदामत। सबसे पहला और ज़रूरी शर्त यह है कि इंसान अपने गुनाह पर दिल से नदामत महसूस करे। यह एहसास होना चाहिए कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और ये एहसास दिल में तकलीफ़ पैदा करे। यह नदामत दिल में इखलास के साथ हो, सिर्फ ज़ुबानी नहीं, बल्कि दिल से अल्लाह के आगे शर्मिंदा होने और उसके हुक्म की कदर करने का एहसास हो। दूसरी शर्त यह है कि उस गुनाह को छोड़ देना जिससे तौबा की गई है। तौबा के लिए ये भी ज़रूरी है कि इंसान अपने गुनाह को तुरंत छोड़ दे। जब तक वो गुनाह का तर्क नहीं करेगा, उसकी तौबा मुकम्मल नहीं हो सकती। यह पहचान ज़रूरी है कि जो काम वो कर रहा था वो गलत है और अब वो अल्लाह की रज़ा में जीना चाहता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स झूठ बोलता था, तो वो इस अमाल को छोड़ने का फ़ैसला करे और आगे से सच बोलने की आदत को अपनाए। ये तौबा की सच्चाई को ज़ाहिर करता है। तीसरी शर्त है आगे से ना करने का पुख्ता इरादा करना। यह शर्त यह है कि तौबा करने के बाद इंसान अपने दिल में ये इरादा पक्का करता है कि वो उस गुनाह को फिर से नहीं दोहराएगा। यह खुद से एक अहद करने जैसा है कि वो अपने पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएगा और बेहतर ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगा। अगर एक शख्स झूठ बोलने की आदत से तौबा करता है, तो वो अपने दिल में ये इरादा रखता है कि वो अब से सिर्फ सच बोलेगा, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। इन तीनों शर्तों के साथ तौबा ही अल्लाह के नज़दीक मकबूल और मकबूलियत का सबब बनती है। ये अल्लाह की रहमत और उसकी तरफ पलटने का सबसे बेहतरीन तरीका है।
توبہ کے اعمال صرف بڑی غلطیوں پر ہی نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور روزمرہ کے مسائل میں بھی اپنائے جا سکتے ہیں۔ یہ کچھ مثالیں ہیں کہ کیسے ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں توبہ کا عمل اپنا سکتے ہیں۔ ہر روز کچھ وقت نکال کر اللہ سے استغفار اور توبہ میں مصروف ہونا چاہیے۔ صبح اور شام کچھ وقت اللہ کی رحمت اور اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے معافی مانگے۔ یہ عمل دل کو پاک اور انسان کو اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ کبھی کبھی ہم روزمرہ کے معاملات میں غلطیاں کر دیتے ہیں، جیسے کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا یا ان کا حق مارنا۔ ایسے وقت پر توبہ کرنے کے ساتھ اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو اس سے معافی مانگے اور اپنے رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ روزانہ اپنے اعمال پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا گناہ ہوئے ہیں اور کیسے انہیں روک سکتے ہیں۔ یہ توبہ کا عمل انسان کو خود کو سمجھنے اور بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ توبہ کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھے۔ یہ عمل انسان کو اللہ پر بھروسہ اور اپنے اعمال پر یقین دیتا ہے۔ ان سب چھوٹے اور بڑے سٹیپس کے ذریعے ایک شخص اپنی روزانہ کی زندگی میں توبہ اور اصلاح کو اپنا سکتا ہے۔ اب بات کریں کہ کیسے توبہ اللہ کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرتی ہے، تو یہ جان لیں کہ توبہ یعنی صرف گناہوں کی معافی کا عمل نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا راستہ کی طرف پلٹنا ہے جو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ دل کو پاک اور صاف کرتا ہے اور انسان کے اور اللہ کے بیچ کا راستہ صاف کر دیتا ہے، ساتھ ہی مضبوط بھی بناتا ہے۔ ہر بار جب ایک انسان دل سے توبہ کرتا ہے، وہ اپنے دل سے گناہوں کا بوجھ اتارتا ہے اور اپنے رب سے رشتہ مضبوط بناتا ہے۔ اللہ سے دوستی کا سب سے پہلا اور ضروری قدم یہ ہے کہ انسان اپنے غلطیوں کا اقرار کرے اور اس کے سامنے شرمندہ ہو کر معافی مانگے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور انہیں بھی پسند کرتا ہے جو پاکیزہ ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 222۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اس کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ یہ صرف گناہوں سے نجات کا عمل نہیں ہے، بلکہ ایک دل سے دل کا رشتہ ہے جو اور بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت بے پناہ ہے اور اس کی محبت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل کو اللہ کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں مٹا کر ایسے لوگوں کو لے آتا جو گناہ کرتے اور پھر اللہ سے توبہ کرتے اور اللہ انہیں معاف کر دیتا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ انسان کی توبہ کا انتظار کرتا ہے اور وہ خود چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے اپنی ندامت کو اظہار کرے۔ اللہ کی رحمت کا اصل رنگ تب ظاہر ہوتا ہے جب ایک انسان اپنے گناہوں کو قبول کر کے اللہ کے پاس واپس جاتا ہے۔ اس کی طرف پلٹنے سے وہ اپنی رحمت اور معافی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے قریب آنے کا سفر ایک ایسی روشنی بھری راہ ہے جو انسان کو سکون اور رحمت سے بھر دیتی ہے۔ یہ کچھ ایسے سٹیپس ہیں جو ایک شخص کو اللہ کی محبت اور اس کی قربت کا مقام تک پہنچا سکتی ہے، جیسے ہر فرض نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، نہ صرف منہ سے پڑھنا بلکہ دل سے ادا کرنا، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے دل کو اس کے حوالے کر رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت پر نماز پابند اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں بتانا چاہیے۔ ہر دن کچھ وقت نکال کر اللہ کی تسبیح اور ذکر کرے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ذکر دل کو پاک اور آپ کے اور اللہ کے بیچ کا راستہ صاف رکھتا ہے۔ ساتھ ہی قرآن کی تلاوت کرے، قرآن پر غور و فکر کرے، صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہر آیت میں اللہ کے قرب اور رحمت چھپی ہوئی ہے۔ قرآن کو سمجھنے سے اللہ سے جڑاؤ اور اس کی محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے دل میں نرمی اور اللہ کے حکم کا آداب لانا چاہیے۔ ایک شخص جب اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے نرم اور متوجہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ دل کو تکبر اور غرور سے صاف رکھتے ہوئے اپنی حالت میں اللہ کا شکر اور اس کی مرضی پر راضی رہنا اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ ان سب اعمال کے ذریعے ایک شخص اپنے رب کا قریب آ سکتا ہے اور اس کی رحمت اور قربت میں زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ سے دوستی اور توبہ کا عمل ایک پرسکون
اور سچا سفر ہے، لیکن اس راستے میں کئی رکاوٹیں بھی آتی ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب آنے سے روک سکتی ہے۔ یہ کچھ رکاوٹیں اور انہیں دور کرنے کے طریقے بھی ہیں۔ دنیا کے مزے اور چکا چوند انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ یہ ڈسٹریکشن کی وجہ بنتے ہیں کہ انسان اپنے مقصد سے بھٹک جاتا ہے اور اللہ کے ذکر اور عبادت کو بھول جاتا ہے۔ اکثر ایسے اعمال جو اللہ سے دور لے جاتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، غصہ کرنا، غیبت کرنا یا حرام چیزیں دیکھنا، یہ سب ایک شخص کے دل اور اللہ کے بیچ رکاوٹ بنتے ہیں۔ گناہ سے دور رہ کر اور اپنے اعمال کو صاف رکھ کر انسان اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کی چیزیں جیسے مال و دولت اور شہرت اللہ کی محبت سے دور لے جا سکتی ہے۔ اپنے دل میں دنیا کے لیے محبت کم کرے اور اپنے آخری مقام کو یاد رکھے تاکہ انسان اللہ کے قریب ہو سکے۔ ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے کچھ ایسے طریقے ہیں جو انسان کو ہمیشہ اللہ کی یاد میں رکھتے ہیں اور اس کے قریب لے جاتے ہیں، جیسے اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا، اچھی صحبت اور ہلاکت کا اختیار کرنا۔ اللہ کے قریب رہنے کے لیے روزانہ ایک روحانی روٹین اور سوچ کو اپنانا ضروری ہے جو انسان کو اللہ کے ساتھ بنائے رکھنے میں مددگار ہو۔ ہر روز اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو فوراً توبہ کرے۔ توبہ صرف ایک مرتبہ کا عمل نہیں بلکہ روزانہ کا اختیاری عمل ہے جو دل کو صاف اور اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ ہر دن کچھ وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کرے اور اس پر غور و فکر کرے کہ قرآن کا پیغام انسان کے دل کو روشنی اور ہدایت سے بھر دیتا ہے، جو اس کے اور اللہ کے بیچ کا راستہ صاف کرتا ہے۔ اللہ کے شکر اور صبر کو اپنے دل میں جگہ دینا ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کو ہر وقت اللہ کے قریب رکھتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر شکر ادا کرنا اور مشکلات میں صبر سے کام لینا انسان کے دل کو اللہ کی محبت اور قربت سے بھر دیتا ہے۔ یہ سب طریقے اپنانے کے بعد دل اور ایمان کو مضبوط بنانے میں مددگار ہے اور اللہ کے قریب رہنے کا راستہ ہے۔ اللہ کے قریب آنے اور توبہ کا مقام پر پہنچنے کے لیے انبیاء اور صحابہ کی زندگی سے بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ ان قصوں سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سے دوستی اور توبہ کا سفر کس طرح گزارا جائے اور کیسے اس سے اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے عظیم نبی اور ہمیشہ اللہ کے قریب رہنے والوں میں سے ہے۔ آپ پیغمبر ہونے کے باوجود ہر وقت اللہ سے توبہ اور معافی مانگتے، ہمیشہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے اور ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں اللہ سے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ آپ ہمیشہ اپنے اعمال اور زندگی کا محاسبہ کرتے اور اپنے امت کو بھی یہ نصیحت کرتے کہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار میں کسی بھی وقت رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی اللہ سے معافی مانگنے اور توبہ کرنے کا عمل برقرار رکھنا چاہیے۔ ایسا ہی ایک سفر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے توبہ کا سفر بھی ہے، جو پہلے اسلام کے دشمن تھے۔ ان کا دل اللہ کے ہدایت اور رحمت سے روشن ہو گیا جب انہوں نے اسلام قبول کیا، تو وہ اللہ کے سب سے عظیم دوستوں میں سے ہو گئے۔ ان کا زندگی کا سفر ہمیں یہ سیکھ دیتا ہے کہ اللہ کسی بھی شخص کو اپنے قریب لے سکتا ہے اگر وہ دل سے توبہ کرے اور اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توبہ ان کے دل سے تھی۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، انہوں نے اپنے دل کو اللہ کی محبت اور اس کے حکم میں لایا اور اسلام کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ آج بھی جو شخص اللہ کی طرف سچی توبہ کے ساتھ لوٹتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنے قربت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ہم ان قصوں کو اپنی آج کی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی غلطیوں کا اقرار کرے، اللہ سے توبہ کرے، اخلاص اور خلوص سے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر اور اس کی رحمت کا احساس کرے، صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ ان قصوں سے ہم سیکھتے ہیں کہ توبہ اور اللہ کے ساتھ ایک خلوص بھرا رشتہ بنانے کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے، اور یہ راستہ ہر شخص کے لیے ہے جو دل سے اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور اس کے قریب رہنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط بنانے اور سچی توبہ کے لیے کچھ عمل بھی ہے، جیسے تہجد کی نماز۔ وہ نماز ہوتی ہے جب اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ وقت خاص طور پر توبہ اور اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے بہترین ہوتا ہے، اسی لیے تہجد کے پابند بننا چاہیے۔ روزانہ اللہ کا ذکر اور استغفار کرنا اپنے دل کو پاک رکھتا ہے اور ہمیشہ اللہ کے قریب بنائے رکھتا ہے۔ ہر نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے کچھ وقت نکال کر استغفر اللہ پڑھے۔ اس سے اپنے غلطیوں کے احساس اور اللہ کی قربت محسوس ہوتی ہے۔
جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں اور اپنے دل کو رنجش کو نکالتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کی رحمت اور قربت بڑھتی ہے۔ کوشش کریں کہ ہر وقت اپنے دل کو صاف اور نرم رکھیں تاکہ اللہ کا قریب محسوس کر سکیں۔ تو یہ چند کچھ خاص دعائیں ہیں جو توبہ اور اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ دعا قرآن سے ہے اور یہ اللہ سے توبہ اور اس کے رحمت کی امید میں مانگی جاتی ہے۔ رب اغفر لی وارحمنی واتوب علیہ انک انت التواب الرحیم۔ یہ دعا بھی حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے ایک بہترین دعا ہے جو توبہ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھی جانی چاہیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ روزانہ توبہ اور اللہ کے قریب رہنے کا روٹین بنانے کے بھی اپنے کچھ طریقے ہیں، جیسے صبح اور شام کی دعائیں۔ صبح اٹھ کر اور شام کے وقت کچھ وقت نکال کر اللہ کی یاد میں دعائیں پڑھیں۔ یہ وقت توبہ اور اپنے دل کے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکی کریں اور خدمت خلق کے کام کریں۔ روزانہ چھوٹی چھوٹی نیکی کے کام کرنے سے اللہ کا قرب اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ دوسروں کی مدد کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی میں ہر چھوٹے بڑے مسائل، ہر خوشی اور غم میں صبر اور شکر کا جذبہ پیدا کرنا بھی اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ توبہ کے کچھ انعامات اور اللہ کے قریب رہنے سے سکون بھی ملتا ہے، جیسے توبہ کے بعد انسان کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرب اور اس کی دوستی انسان کے دل کو اس قدر پرامن بنا دیتی ہے کہ وہ دنیا کی ہر پریشانی میں بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کو بخش دے گا جو اخلاص کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اور اس کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ جو لوگ روزانہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے توبہ کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بھی جنت کا انعام ہے۔ توبہ اور چھوٹی چھوٹی نیکی کے اعمال اللہ سے رشتہ مضبوط کرتے ہیں۔ ایک لمحہ روزانہ اللہ کی یاد میں گزارنا، اس کی رحمت اور برکت کو محسوس کرنا اور اس سے دل کی باتیں کرنا، یہ سب چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو دھیرے دھیرے ایک مضبوط رشتے میں بدل جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کو ہمیشہ مضبوط اور اخلاص کے ساتھ قائم رکھنا اللہ کی راہ میں مزید قدم بڑھانے کی طرف ایک دعوت ہے۔ اللہ اپنے بندے کے دل کے قریب ہے اور جب بندہ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف اپنی مہربانی سے لاکھوں قدم بڑھاتا ہے۔ یہ سفر ایک دعوت ہے اللہ سے ایک دوستی اور قرب کا رشتہ بنانے کی طرف، جو ہمیشہ برکت، رحمت اور سکون سے بھرپور ہوتی ہے۔ اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کی توباؤں کو سچی توبہ میں بدل دے اور ہمیں گناہوں سے دور رکھے۔ آمین۔